अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए हैं। ये एक बड़ा दरीना ख्वाब था शहबाज शरीफ का कि वो भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। बड़ी देर से उन्हें ऑफ़र्स चल रही थी और उन ऑफ़र्स में सबसे बड़ी जो उन्हें आती थी, जो शर्त उसके साथ आयद की जाती थी, वो ये होती थी कि अपने भाई को छोड़कर आप आएँ, फिर आप काबिल कबूल हैं तो हम आपको वज़ीर आज़म बना देते हैं। तो इस पर बेशुमार बातें होती रही। मसलन ये भी होता रहा कि क्या शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने भाई को छोड़ देंगे, और अपने भाई को छोड़ेंगे तो किस शर्त पे छोड़ेंगे। क्या वो उनका भाई को छोड़ना जो है वो कुछ सियासी अरेंजमेंट होगा या वो बगावत करके छोड़ेंगे। तो लेकिन पिछले 20, 30, 25 सालों के अंदर ये बगावत तो देखने में ना आ सकी। बहरहाल अब एक सियासी अरेंजमेंट के तौर पर जो है वो नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म कबूल कर लिया और उन्हें गो हेड दे दिया कि आप डील कर लें एस्टेब्लिशमेंट के साथ, मुझे माइनस करके। लेकिन इसमें भी नवाज़ शरीफ माइनस नहीं है। नवाज़ शरीफ का जो है वो इसके अंदर पूरे का पूरा अमल दखल है, और इसमें सबसे बड़ी बात नवाज़ शरीफ के केसेस, मरीम नवाज़ के केसेस, नवाज़ शरीफ की वापसी, ये सारी चीज़ें इस पैकेज डील का हिस्सा हैं जिसमें शहबाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट के हवाले किया है नवाज़ शरीफ ने। तो अब देखना ये है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म तो बन गए हैं, माजी में ये भी बातें होती रही कि ये बगावत कर देंगे, जैसे मैंने पहले कहा, और वो बड़ी इसके लिए याद करवाने की ज़रूरत नहीं है कि वो बातें फ़ौरन जहन में आ जाएंगी कि नून में से शीन निकलेगी और शीन में से मीम निकलेगी। तो इस किस्म की बातें जो हैं ये होती रहीं, लेकिन कभी भी नून में से शीन निकली नहीं। लेकिन नून शीन जो है वो नून समेत आज ऐवान इक़्तिदार में पहुंच गई है। और ये अब जो आगे इस डील के जितने भी हिस्से हैं, है ये डील ही, आप जो मर्ज़ी कहें, ये है डील ही। अगर आप ये कहते थे कि इमरान खान जो है एक डील के नतीजे में यहाँ पर बैठा हुआ है, ऐवान इक़्तिदार में बैठा हुआ है, तो ये भी एक डील के नतीजे में ही हुकूमत बनी है। और इसमें कौन कौन से नाम हैं जिन्होंने डील करवाई वो तो सबको पता है। आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो इसमें बहुत बुनियादी किरदार है, मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा बुनियादी किरदार है। फिर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके अंदर बहुत कलीदी किरदार अदा किया है, और जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आ गई है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये है कि अब इमरान खान आज जो बड़ी अनाउंसमेंट उनकी तरफ से आ गई, जिसका शुरू दिन से ये ख़दशा था, यानी पिछले जब से ये चीज़ें नज़र आ रही थी कि इमरान खान अब इक़्तिदार में नहीं रहेंगे, तो उसके बाद जो इमरान खान के जो कार्ड्स डिस्कस होते हैं उसमें सबसे बड़ा कार्ड यही डिस्कस होता रहा है कि जब वो निकल जाएंगे अल्टीमेटली, तो उसके बाद फिर उनके पास एक कार्ड है, वो कार्ड होगा कि वो ख़ुद पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दे देंगे। और आज बहरहाल उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर कई इसकी अरकान ने मुखालफत भी की कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, लेकिन उन्होंने आज इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया है, और वो इसके साथ ही उन्होंने अवाम में जाने का ऐलान कर दिया है। सो ये एक जो है बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दो बुनियादी तौर पर बड़े चैलेंज हैं जो नए वज़ीर आज़म को, नई हुकूमत को दरपेश होंगे, एक मुआशी और एक सियासी। कहने को तो ये है कि इमरान खान जो हैं वो इक़्तिदार से अलग हो गए हैं, और उनके लिए वो कोई आमतौर पर ख़तरा नहीं होता जो भी इक़्तिदार से निकलता है, क्योंकि लोगों में एक मैसेज चला जाता है कि शायद ये काबिल कबूल नहीं रहा तो अब इसकी तो दोबारा दाल गलने वाली नहीं है। ये हमने देखा माजी में भी कि शुरू में थोड़ा सा एक रिस्पांस आया। मसलन जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब माशाल्लाह लगा उनकी हुकूमत का तख्ता उठाया, तो आते ही बहुत बड़ा उनका इस्तकबाल था, हाथों हाथ लिया गया था। फिर वही जो बड़ा इस्तकबाल है वो फिर उनकी काल कोठरी तक जाने का सबब भी बना कि वो एक ख़तरा जो है वो बन गए। फिर उसके बाद जब बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ की हुकूमतें उल्टाई गई तो उनके ख़िलाफ़ कोई इतना ख़ास रद्दअमल नहीं आया, और मतलब ये कि कई लोग आए उनके लिए, बाहर निकले सड़कों पे, लेकिन वो बात नहीं कि जिसे हम ये कहें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली बात, या जिसे ये कहें कि वो उन्होंने अपने आप को एक थ्रेट के तौर पर वो सामने लेके आए हों। लेकिन अब हम बात करें कि एक जो मुआशी और सियासी चैलेंजेस की बात करें, इसमें पहला हम सियासी चैलेंज की बात करेंगे कि इमरान खान जो है वो एक मौजूदा हुकूमत के लिए एक सियासी चैलेंज बन सकते हैं। कल इक़्तिदार से बाहर जो है इमरान खान का पहला दिन था,
اور کل ہی انہوں نے کال دی تھی کہ اپنے ورکرز کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو، ورکرز کو اور عوام کو کال دی تھی کہ آپ مختلف شہروں میں نکلیں اور احتجاج کریں. اور رات کوئی لاکھ اس سے اختلاف کرے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت زبردست رسپانس آیا ہے عمران خان کو عوام کی طرف سے، ان کے ورکرز کی طرف سے. بلکہ جو رات ہم نے دیکھے، جو مناظر دیکھے ہیں جو ٹی وی سکرینز کے اوپر اور کچھ ویڈیو کلپس سوشل میڈیا کے اوپر جو چل رہے ہیں، وہ ورکرز نہیں ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ووٹر ہیں. اور اتنی بڑی تعداد میں کہ اور سائملٹینسلی بیک وقت تمام شہروں میں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، میاں والی میں اور کہاں مطلب ملک کے میرا خیال ہے کوئی دو درجن کے قریب شہروں میں انہوں نے کال دی تھی. اور ہر بڑے شہر کے اندر جو ہے بڑے زبردست قسم کے مظاہرے ہوئے ہیں. لاہور میں ہم نے دیکھا کہ لبرٹی کا جو چوک ہے، لبرٹی چوک، یہ کسی بڑے جلسہ گاہ سے کم نہیں تھا اس وقت یہ صورتحال. اور اس میں پھر یہ تھا کہ جو بڑی امیزنگ بات ہے، جو قابل ذکر بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر عمران خان نہیں تھے اس کال کے اندر، کہیں کسی جگہ پر بھی وہ خود نہیں پہنچے تھے. ان کی سیکنڈ لائن، تھرڈ لائن لیڈرشپ، صوبائی وزراء جیسے کہہ لیں، صوبائی وزراء ٹائپ، یہ اس لیول کی لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں پر پہنچی تھی. اور اس لیول کی لیڈرشپ کے اوپر جو ہے انہیں دیکھنے کے لیے، ان کی بات سننے کے لیے اور در حقیقت عمران خان سے یکجہتی کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ لبرٹی چوک پہ تھے. یہی سین جو ہے وہ کراچی میں تھا، یہی مناظر جو ہیں وہ اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں دیکھے گئے، کے پی کے شہروں کے اندر. میاں والی میں بہت بڑا جو ہے وہ مظاہرہ ہوا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی ایک مظاہرے کی کال ہے اور اس کے اوپر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں. اور یہ بات جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ عمران خان نے جو تحریک عدم اعتماد کے بعد جو ایک بیانیہ لیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرے خلاف ایک عالمی سازش ہے اور یہ ساری اپوزیشن اس سازش کے مورے ہیں، اور یہ مل کر عوام سے کہا کہ یہ آپ کے منتخب لیڈر کو، آپ کے منتخب وزیر اعظم کو اقتدار سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کے اندر مداخلت ہے، پاکستان کی سیاست کے اندر، پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر بیرونی مداخلت ہے. تو ان مظاہروں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا یہ نیریٹو، ان کا یہ بیانیہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے. غلط ثابت ہوتا ہے یا صحیح ثابت ہوتا ہے، تاریخ سے کیا اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، یہ بات کی بات ہے. لیکن جو سامنے جو مناظر نظر آئے ہیں اس میں یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ عوام نے ان کے جو بیانیہ ہے اس کو اون کیا ہے، ان کا آرگومنٹ بائے کیا ہے انہوں نے. اور وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر عمران خان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے وہاں پر پہنچے ہیں. سو یہ ایک چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے جانے کے بعد سب سے پہلی کال کے اوپر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے، تو اس میں یہ بھی آپ اس کو بھی اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ یہ نئی حکومت کا ان احتجاجی مظاہروں سے جو ہے وہ استقبال ہو رہا ہے. تو کیا یہ اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا. اگر عمران خان کو اس طرح کا رسپانس اگر ملا ہے اور اس کو اگر وہ سسٹین کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی آج جو انہوں نے اعلان کیا ہے اسمبلیوں سے استعفے دینے کا، ایوانوں کو چھوڑنے کا، تو اس کے پیچھے بھی یہ ایک جو عوامی فورس ہے ان کے پیچھے وہ انہیں نظر آئی ہے. وہ انہیں اس قسم کی اگریسو سیاست جو ہے یہ اس کی طرف جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے اور انہیں یہ حوصلہ دے رہی ہے، یہ ہمت دے رہی ہے کہ آپ باہر نکلیں. تو اسی چیز کو، اور عمران خان ہے ہی ان کا مزاج ہی اگریسو ہے، وہ شروع دن سے وہ ایک بندہ ہی بڑا اگریسو آدمی ہے. اور اس کے جو فالوئنگ ہے اس کی بنیادی ریزن بھی یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اسی قسم کے اگریسو اور جنگجو بندے کو پسند کرتے ہیں. تو وہ ان کی اب بھی جو ان کی جو پالیسی ہے، یہ جو اعلان ہے، یہ ان کی اسی مزاج کو جو ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اسمبلیوں میں نہیں بیٹھوں گا، میں عوام کے پاس جاؤں گا. اور اگر یہ جو رسپانس رات کو آیا ہے، اندازہ کریں نا کہ اگر یہ انڈیویجولی ہر شہر کے اندر، اور اس کے اندر کوئی تنظیم وابستہ نہیں تھی ان مظاہروں کے اندر، باقاعدہ جیسے ہوتا ہے تنظیم جو ہے وہ ٹرانسپورٹ فراہم کر رہی ہے، یہ وہ کچھ نہیں تھا. میں نے ینگسٹرز کو دیکھا ہے، وہ خود اپنی بائک کو کک لگائی ہے اور دو تین بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مظاہرے میں شریک ہیں. یہ ایک عالم تھا. اچھا، اگر یہ اسی طرح سے یہ پذیرائی ملتی ہے عمران خان کو، تو یہ اپنی اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے. اور یہ موجودہ حکومت جو ہے، نئی حکومت جو ہے، اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج وہ یہی ہوگا. آپ دیکھیں مسلم لیگ نون کی اگر ہم بات کریں،
اور شہباز شریف کی بات کریں تو اس سے پہلے اگر آپ سڑکوں پہ تھے, آپ پریس کانفرنس کرتے تھے, حکومت کے خلاف حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے تھے, تو آپ اپوزیشن میں تھے, اس وقت تک آپ کے کندھوں پر کوئی بوجھ نہیں تھا. لیکن جب آپ نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا تو شہباز شریف جو ہیں ان کی پوزیشن بالکل چینج ہو گئی. اب وہ ایک سٹیک ہولڈر ہو گئے ہیں. اب وہ جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ اب جو ہے وہ عمران خان ہے. اب عمران خان کا کوئی سٹیک نہیں ہے. عمران خان نے اب کھل کے سیاست کرنی ہے. تو کیا عمران خان وہ تو کھل کے اپوزیشن اگر کریں گے تو کیا وہ انہیں کھل کر حکومت کرنے دیں گے؟ جس طرح سے عمران خان کے 3.5 سال کا جو دور ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 3 سال ان کے پاس انہیں مکمل ایک فری ہینڈ رہا ہے, اور اپوزیشن کے اندر اتنا دم خم نہیں تھا کہ وہ سڑکوں پر آ کر ان کے لیے کوئی مسائل کھڑے کر سکتی ہے, اور نہ ہی انہوں نے کھڑے کیے. یہ تو تیسرے سال کے بعد جا کر چوتھے سال میں اب اپوزیشن کوئی اکٹھی ہوئی ہے, ایک پیج پہ آئی, تو انہوں نے پھر یہ ایک موومنٹ بنائی جس کے نتیجے میں اور پھر عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں. یہ اسباب بنے عمران خان کے جانے کے. تو لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اس کے اندر اتنی جان نہیں ہے جو مجھے رات جو عمران خان کی پارٹی کے اندر جان نظر آئی ہے. تو کیا عمران خان انہیں چین سے حکومت کرنے دیں گے؟ یہ سب سے بڑا ایک سوال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اکنامک چیلنج ہے جو حکومت کو درپیش وہ بہت بڑا ہے. ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ تقریباً 5.5 ارب ڈالر فوری طور پر حکومت نے پے کرنے ہیں, ادا کرنے ہیں, جو قرضے کے IMF کو جو قرضے کی ادائیگی کرنی ہے, IMF اور مختلف اور جو قرضے ہیں 5.5 ارب ڈالر جو ہے وہ پے کرنے ہیں. یہ چھوٹی رقم نہیں ہے, بہت بڑی رقم ہے. اور آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ کم ہو کر 11 ارب ڈالر پہ آ گئے ہیں. اچھا, اس 11 ارب ڈالر کے اندر بھی تقریباً کچھ 6 ارب ڈالر جو ہے یہ ایک لون ہے جس میں چائنا کا لون ہے, سعودی عرب کا ہے, UAE کا ہے. یہ ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں جس کا ہم انٹرسٹ بھی پے کر رہے ہیں. تو جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کا جو حقیقی حجم ہے وہ 4-5 ارب ڈالر سے زیادہ نہیں ہے. اس قدر خراب صورتحال ہے اکانومی کی جس کے اندر یہ موجودہ حکومت کو یہ ملی ہے. اس میں خان صاحب کا کارنامہ یہ بھی ایک ہے کہ انہوں نے اکانومی جو ہے وہ تباہ کر کے بارودی سرنگیں بچھا کر دے کے گئے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو کیا ہے انہوں نے کہ بجٹ تک انہوں نے پیٹرولیم کی پرائسز جو ہیں انہیں کیپ لگا دیا ہے. یہ ایک اور بہت بڑا ایک ایسا کام ہے کہ اب شہباز شریف اس کو اون کریں نہ کریں, نگلنے کے جوگے نہ اگلنے جوگے جسے کہتے ہیں, کہ وہ یہ پھنس گیا ان کے حلق میں یہ فیصلہ بھی. اب اس کو کس طرح سے اس میں سے نکلتے ہیں. پھر ایک اور بات جو بہت ہی ہے, یعنی عمران خان کے جانے کی وجہ سے انہیں جو فیس کرنی پڑی کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں سے تقریباً 2 ارب ڈالر جو ہے وہ نکل گیا پچھلے 24 گھنٹے میں. مسائل ہی مسائل ہیں ہر طرف سے, اور عوام کو آپ نے یہ انہیں بتایا ہے کہ یہ عمران خان نااہل ہے, اس کی وجہ سے اکانومی نہیں چل رہی. لیکن اب آپ کو اکانومی جو ہے وہ چلا کر دکھانی پڑے گی. عوام دیکھ رہے ہیں کہ اگر عمران خان سے جان چھوٹی ہے تو اب ہمیں کیا ریلیف کیا ملتا ہے. کیا پیٹرولیم کی پرائسز نیچے آتی ہیں؟ کیا آٹا, دال, چینی, آئل, یہ چیزیں جو ہیں ان کی پہنچ سے نکل گئی ہیں, جو مہنگی ہو گئی ہیں, کیا وہ دوبارہ ان کو ریٹ جو ہے وہ ان کے مستحکم ہوتے ہیں, نیچے آتے ہیں؟ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اب تو شہباز شریف کے گلے میں یہ ہار ڈال دیا گیا ہے. اب یہ شہباز شریف کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. اور ایک بات جو ہے وہ بڑی طے شدہ ہے کہ یہ اکانومی کے اندر اسی صورت میں بہرحال اکانومی کو مضبوط بھی کیا جا سکتا ہے, ایسا نہیں ہے, پوٹینشیل ہے ہمارے ملک کے اندر. لیکن اس اکانومی کو اسی صورت میں مضبوط کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اندر سیاسی استحکام ہو. لیکن اگر عمران خان نے یہ موقع ہی نہ دیا کہ آپ سیاسی طور پر مستحکم ہو سکیں, یہ ملک کا سسٹم چل سکے, تو پھر یہ کیسے معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ اگر کل کو جیسے کہ سننے میں آ رہا ہے اور یہ خبر بھی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ عوام میں جا رہے ہیں اور پشاور کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑا سب سے پہلا جو خود جلسہ کرنے جا رہے ہیں وہ پشاور کے اندر کرنے جا رہے ہیں. آج عمران خان جب باہر آئے ہیں خود قومی اسمبلی میں آئے ہیں تو انہوں نے یہ بھی اس سے ان خبروں کی, ان اطلاعات کی بھی جو ہے وہ تردید کر دی کہ جس کے اندر یہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ جو ہفتے کی شام جو وہاں پر ہوا
اس میں ان کے ساتھ شاید کہیں کوئی فزیکلی ان کے ساتھ کچھ سلوک ہوا ہے جس میں یہ چلتا رہا کہ ان کے منہ کے اوپر کچھ نشان ہیں، کوئی مزاحمت ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ شاید 2-3 دن اگلے 4 دن عوام کے سامنے نہ آ سکیں کیونکہ ان کے منہ کے اوپر نشان ہے۔ تو یہ انہوں نے اس بات کی بھی نفی کر دی۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، اس قسم کی تمام جو خبریں ہیں، جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ مین ہینڈلنگ اگر ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کا عمران خان کو نقصان نہیں، اس کا فائدہ ہی ہوا ہے، سمپتھی ان کے ساتھ کی ہے۔ تو اب بہرحال میری بات کا جو ہے وہ مرکزی نقطہ یہی ہے کہ مبارک ہو شہباز شریف کو کہ وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، لیکن یہ بھی مبارک ہو اور اس حوالے سے خبردار بھی رہیں کہ آزمائش کا بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور جو پچھلے 20 سال سے وہ جس وزارت عظمیٰ کی شیروانی پہننے کی خواہش میں تھے، آج وہ انہیں شیروانی تو نصیب ہو گئی ہے یا ہو جائے گی حلف کے فوراً بعد۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ جسے کہتے ہیں وہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ کانٹوں کی مالا ہے۔ یہ کانٹوں کی مالا جو ہے یہ شہباز شریف کو مبارک ہو۔ اب دیکھتے ہیں اس کانٹوں کی مالا کو کیا وہ پھولوں کے ہار میں بدلنے کی اہلیت رکھتے ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔